कलाम सुनो, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। खुदा पाक तेरे पाक रूह को, तेरे बड़े यीशु को इस जगह पे वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और खुदा आते कलाम को सुनने के वसीला से मेरी जिंदगी में नजात और तेरी कुदरत का काम कसरत से किया जाए। जितने लाइव ऑनलाइन राइट नाउ आप देख रहे हैं अपने घरों में, आप किसी भी मुल्क से, किसी भी आप शहर से देख रहे हैं, खुदा का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने की ताकत और कुदरत रखता है। अपने हाथों को अपने आसमान की तरफ बोलो, खुदा आज तुझे छूना ना भूलना, आज मेरी जिंदगी में काम करना। आज खुदा मेरे ईमान के मुताबिक मेरी जिंदगी में बड़े और जलाली काम हो जाए। आज जितना यहाँ पे कलाम सुनाया जाए और जितना सुना जाए हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए भाई से बरकत हो। खुदा आप जो हमने सोचा वो नहीं, बल्कि जो तेरे पाक ने हमें अपने लफ्ज दिए हैं हम वो पूरे करने वाले बन जाए, और तेरी कुदरत और तेरा मसा आज अजीब और जलाली काम करे। मांगते हैं इस मसीह के नाम से, आमीन। अपने हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बोलेंगे खुदा आज मेरे लिए बड़े काम करने वाला है, आज तेरा पाक मेरे लिए बड़े काम करने वाला है, आज तेरी हजूरी मेरे लिए बड़े काम करने वाली है। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सबको मैं खुदा की अजीम प्रेजेंस में आज वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आज आप खुदा की प्रेजेंस के अंदर आकर पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं खुदा का खादम अपोस्टल हनी परवेज आपको खुदा की हजूरी के अंदर वेलकम करता हूँ, और यकीनन आज का कलाम आपके लिए, आपके घरानों के लिए नजात का सबब बनेगा। आमीन। मेरे साथ आप निकालेंगे दूसरा करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 5वां बाब 21 आयत। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 21 आयत मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा। 5वें बाब की 21 आयत में आपके लिए आज पढ़ने वाला हूँ। 5वें बाब की 21 आयत में लिखा है, ये जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। जो गुनाह से वाकिफ ना था, कौन गुनाह से वाकिफ नहीं था? यीशु मसीह। लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था, और उसी को खुदा ने बोला कि तू क्या ठहरेगा? गुनाह ठहरेगा। और जब वो गुनाहगार ठहरा, ताकि हम उसके वसीला के उस पर ईमान लाकर क्या ठहर जाएं? रास्तबाज ठहर जाएं। दुनिया में आपकी निजात नेकियां करने से नहीं, आपकी निजात अच्छे काम करने से नहीं, आपकी निजात और अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवरों को खाना खिलाने से, चारा देने से नहीं है, या कोई भी गरीबों को खाना देने से नहीं है। आपकी निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने के ऊपर है। जब आपकी निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने पर निर्भर है, तो आप सोचो कि हमारी नेकियां खुदा के सामने एक क्या है? धज्जियों की मानी थे। बाइबल में लिखा है कि हमारी नेकियां क्या है? उसके सामने धज्जियों की मानी थे। और खुदा हमारी नेकियों को नहीं देखता, बल्कि खुदा हमारे ईमान को देखकर हमारी जिंदगी में काम करना चाहिए। हमें अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन हमारा ईमान परफेक्टली किस पर होना चाहिए? खुदा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारी निजात किस पर है? खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से। दूसरा करंथियों 5:21 में लिखा है, वो गुनाह से वाकिफ ना था। वाकिफ के लिए जो लफ्ज यूनानी के अंदर आपकी रियल बाइबल में जो इस्तेमाल किया गया है वो हुआ है, वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, मतलब वो वर्जन था, वो कवारा था, और उसने कभी गुनाह को देखा नहीं था, वो उसने कभी गुनाह किया नहीं था। जिस तरह से औरत के लिए यूज किया जाता है, वो एक कवारी है कि वो मतलब कि अभी किसी ने उसे छुआ नहीं है, वो बिल्कुल पाक है, पवित्र है, और एकदम जैसे प्योर है। तो इसीलिए जो वाकिफ के लिए लफ्ज यूज किया गया है, वो क्या यूज किया गया? वर्जन यूज किया गया है, कि उसे किससे क्या तशबीह दी गई है? वर्जिनिटी के साथ तशबीह दी गई है। आप सोचिए कि यीशु मसीह कितने पवित्र थे कि उन्हें एक कवारी और लड़की से, एक कवारी औरत से तशबीह दी गई है कि वो गुनाह से वाकिफ ना थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या बन गए? गुनाहगार बन गए, हमारे लिए लानती बन गए, हमारे लिए उनके मुंह पर थूका गया, उन्हें ठट्टों में उड़ाया गया। आज हम खुदा के खादिम होते हुए कहीं ऐसी जगह पर जाएं, ऐसे मोहल्लों में जाएं कि जहाँ पर नशा बहुत ज्यादा है, जहाँ पर बदी बहुत ज्यादा है, जहाँ पर लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, जहाँ पर लोग बैठकर ठट्टाबाजी कर रहे हैं, जवान मजाक उड़ा रहे हैं, बदी हो रही है वहां पर, तो हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पर स्पिरिट क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है, हम यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। और आप सोचो कि जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, हम तो फिर भी गुनाह आलूदा होकर यीशु पर ईमान लाए, हमें गुनाह के साथ रहने का तजुर्बा मालूम है। लेकिन जिसको गुनाह के साथ रहने का तजुर्बा नहीं था, उसको क्या हुआ? कि बाइबल कहती है कि उसको क्या हुआ कि उसने क्या किया कि हमारे लिए वो सब क्या कर लिया? अपने ऊपर क्या ले लिया? गुनाह को ले लिया, ताकि हम क्या ठहरे? रास्तबाज ठहरे। आमीन। आप सोचिए इस बात को कि उसके लिए इतना पवित्र वर्ड यूज किया गया है, वो वर्जिनिटी, जो एक खास पवित्र और पाक औरत से कनेक्टेड वर्ड है, वर्जन, वो यूज किया गया है। आमीन। वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, और वो क्या बन गया? गुनहगार बन गया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि रास्तबाजी का काम क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। रास्तबाजी का कुर्बानी जो है वो पूरी की जा सके, ताकि हम क्या ठहरे? रास्तबाज, पाक,
ایماندار بابرکت ٹھہرے. جو آج آپ دنیا میں خادمین دیکھتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ مسح شدہ خادم ہے, یہ بابرکت خادم ہے, یہ خدا کا چنا ہوا خادم ہے. یہ سب کس سے کنیکٹڈ ہیں؟ یہ سب یسوع سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر یسوع مسیح قربانی نہ دیتے, اگر یسوع مسیح مارے نہ جاتے تو یہ لفظ انسانوں کے لیے ادا کرنے امپاسبل ہوتے, یہ لفظ خدا کے لوگوں کے لیے ادا کرنے ناممکن ہو جاتے. ہاللیلویہ. دانیل کی کتاب 3 باب اس کی 15 آیت. لیکن اس پوترتائی کو, اس پاکیزگی کو, اس روحانیت کو شیطان خراب کرتا ہے. آج دانیل کی کتاب 3 باب کی 15 آیت کے اندر ہمیں خدا کا ایک بھید ملتا ہے. آئیں ذرا وہاں پہ چلتے ہیں. دانیل کی کتاب 3 باب اور اس کی 15 آیت. دانیل کی کتاب 3 باب کی 15 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, اب اگر تم مستد رہو مطلب کہ اگر تم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہو, اگر تم خدا کے ساتھ بغیر شک اور شبہات کے ساتھ چلتے رہو, تو بائبل کہتی ہے پھر کیا ہوگا تمہاری زندگی کے اندر شیطان کئی طرح کی چیزیں لے کر آئے گا. وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں جس وقت کرینا, نے, ستار, رباب, بربد, چگنا, ہر طرح کی ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر, پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی طرح اسی وقت آگ کے جلدی بھٹی میں کیا کیے جاؤ گے, چڑھائے چھڑ کے جلدی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے. اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے کیا کرے گا, چھڑائے گا. کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا. لیکن اگر تم مستد رہو, جب آپ مسیح میں مسلسل چلتے رہیں گے, اس کے کفارے کے اوپر ایمان مسلسل رکھیں گے کہ یسوع مسیح نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے, اور شیطان آئے گا. اور یہ ساز جو بجائے گئے ہیں یہ اس وقت سدرک, میثق, عبدالنجوس کے سامنے بجائے گئے تھے. آج سے 2000 کہہ سکتے ہیں کہ 4000 پہلے یہ ساز یسوع مسیح سے آنے سے پہلے یہ ساز کیا کیے, بجائے گئے. اور وہ بھی اس خدا کے اوپر ایمان لانے والے ایک بابرکت لوگ تھے جن کے سامنے انہیں بولا گیا کہ اس مورت کو سجدہ کرو, خدا کا انکار کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم مورت کو سجدہ نہیں کریں گے, ہمیں مرنا اور جلنا پسند ہے, ہم خدا ہی کے سامنے جھکیں گے اور اسی کو ہم سجدہ کریں گے. اور یہ ساز بجائے گے. روحانیت میں سازوں کا مطلب ہے کہ آج کی جنسی خواہشات, آج کی شیطانی خواہشات, آج کے گناہ, آج کی خواہشات جو شیطان آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے, وہ میوزک کی طرح لے کر آتا ہے. کبھی کسی کو زنا کرنے کا میوزک اسے ابھارتا ہے کہ وہ زنا کرے, کسی کو شراب نشہ کرنے کا میوزک ابھارتا ہے, کسی کو لڑائی کرنے کا میوزک ابھارتا ہے, کسی کو نفرت کرنے کا میوزک ابھارتا ہے, بدلہ لینے کا میوزک ابھارتا ہے, کسی کو اور طرح کے میوزک ان کی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ خدا میں مستعدی کے ساتھ چلتے نہ رہیں, مستعد نہ رہیں. لیکن اگر تم مستعد رہو گے تو یہ میوزک جو ہے یہ بجائے تو جائیں گے, یہ شیطان خواہشات تو لے کر آئے گا, لیکن وہ تمہیں خدا کے ساتھ شیطان کے سامنے جھکنے سے بچا لیں گے, تمہیں جھکنے نہیں دیں گے شیطان کے سامنے. لیکن اگر تم کس سے چلتے رہو گے, بڑی مستعدی کے ساتھ, بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ, فوکس کے ساتھ, آمین, یہ آگ کی جلتی بھٹی کے اندر ڈالیں گے. جب انہوں نے بولا کہ ہم یہ زنا کر نہیں دیکھیں گے, ہم شیطان کی چلاکیوں میں نہیں آئیں گے, تو لکھا ہوا ہے ان کو کہاں ڈالا گیا, آگ کی جلتی بھٹی کے اندر, جہاں پر ریئل آگ موجود تھی. یہ آگ کی جلتی بھٹی کیا ہے؟ جب آپ مسیح میں ہو اور مسیح میں آپ چلتے چلتے اتنے پختہ ہو جائیں کہ آپ کے سامنے زناکاری کرنے والی کوئی بھی عورت آ جائے, کوئی بھی مرد آ جائے, آپ اپنے کریکٹر سے باہر نہ آئیں اور آپ کہیں کہ نہیں, چاہے میرے سامنے بغیر کپڑوں کے مرد یا بغیر کپڑوں کے عورت بھی آ جائے کہ میرا روح اتنی پوتر ہے, میری روح اتنی سیٹل ہو چکی ہے کہ میں زناکاری میں نہیں جاؤں گا, حرام کاری میں نہیں جاؤں گا, اور میری زناکاری اور میری حرام کاری اور میری زناکاری حرام کاری میں مجھے کوئی انٹرسٹ اور فوکس نہیں. تو بائبل کہتی ہے کہ یہ آگ ہے آپ کے لیے, جس طرح ان کے لیے فزیکل آگ تھی, اس طرح آج کے دور کی آگ یہی ہے کہ آپ کو 100% شیطان وہ خواہش پورا کرنے کے لیے بول دے. 100% آپ کے پاس چانس ہو چوری کرنے کا, 100% چانس ہو آپ کے پاس اور طرح کی چیزیں اپنی لائف کے اندر لے کر آنے کا. آگ آس پاس آپ کی آگ لگی ہو, لیکن اس آگ میں بھی آپ خدا کے کلام کے مطابق اگر مستعد رہے, کھڑے رہے, تو دانیل کی کتاب 3 باب اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. 22ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. بس کیونکہ بادشاہ وہ حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی, اس لیے سدرک, میثق, عبدالنجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے. اور یہ 3 مرد یعنی سدرک, میثق, عبدالنجو بندے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے. ان کو جلانے والے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کو جلانے والے آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں,
آپ کا موبائل ہو سکتا ہے آپ کو جلانے والا، جس نے آپ کو یہ خواہشات دی، جس نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی گناہ کرنے کی. لکھا ہے اگر وہ سب تجھے گناہ میں نہ لے کر آئے تو وہ خود جل جائیں گی. ان کو استعمال کر کر کے، انہیں یوز کر کر کے اس گناہ کو اپنی لائف کے اندر وہ اپرچونٹی کھو بیٹھیں گے. وہ کمزور ہو چکے ہوں گے، وہ روح میں گرے ہوئے ہو چکے ہیں گے، لیکن تو بڑا ہوا نظر آئے گا اگر تو خدا کے کلام کے ساتھ مستعدی کے ساتھ، بڑی کانفیڈنٹلی کے ساتھ، بڑی اسٹرانگنس کے ساتھ کھڑا رہا. تو لکھا ہے جب تو گناہ کے سامنے جھکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا. دانیل کی کتاب 3 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جل اٹھا، اسے بے چینی ہوئی. جو ڈالا تھا انہیں تو منٹ نہیں لگنا چاہیے تھا جلتے ہوئے. آپ کے ارشاد کہتے ہیں میں تو اسے خواہش بھیجی تھی جہاں کہیں کرنے کا، اسے گوگل پہ واٹس ایپ پہ لنک بھیجا تھا، میں تو اسے کچھ اور اپرچونٹی دی تھی، میں تو جان بوجھ کے شیطان کہے گا میں نے اسے یہ چانس دیا چوری کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، ہیر پھیر کرنے کا، بل زیادہ یا کم کرنے کا اسے چانس دیا تھا. لیکن اس نے پھر بھی ایسا نہیں کیا. تو پھر کیا ہوگا جب آپ کے حالات تنگ ہوں گے، ان حالاتوں کے اندر جو چوتھا شخص ہوگا. لیکن ہم نے 3 شخصوں کو بدوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا. انہوں نے جواب دیا، بادشاہ نے سچ فرمایا. اس نے کہا دیکھو 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے ہیں اور ان میں سے کچھ نظر نہیں پہنچتا، اور چوتھے کی صورت اللہ زدہ کسی ہے. چوتھے کی صورت کیا ہے؟ اللہ زدہ. پھینکے 3 تھے، ہو گئے 4. یہ چوتھا شخص کون تھا؟ کچھ تھیوریز کہتی ہیں یہ فرشتہ تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرشتہ نہیں تھا. یہ اگر آپ بائبل کو ڈیپلی پڑھیں، اس کو انگلش میں پڑھیں، اس کو آپ عبرانی میں پڑھیں، آپ کو پتا چل جائے گا یہ چوتھا شخص کون تھا. یہ چوتھا شخص خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح تھا، جو جلدی آگ کی بھٹی کے اندر آ گیا تھا. بادشاہ نے انگلش میں اس کو لکھا گیا، بادشاہ نے کہا یہ چوتھا آدمی کون ہے؟ کیا بادشاہ اتنا بیوقوف تھا اس نے کبھی فرشتہ ایزیوم نہیں کیا ہوگا؟ کبھی اس دور میں فرشتہ دکھائی نہیں دیا ہوگا؟ اسے معلوم ہوگا فرشتے کے پر ہوتے ہیں، فرشتہ بہت چمک کر رہا ہوگا، فرشتہ آدمی کی طرح نہیں ہوگا، فرشتے کے کپڑے ایسے نہیں ہوں گے. لیکن اس نے کہا یہ چوتھا جو ہے یہ آدمی کی طرح مجھے دکھ رہا ہے، یہ چوتھا آدمی کی طرح ہے. یہ چوتھا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح تھا ان کے ساتھ. آمین. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر شیطان اپرچونٹی دے گا، آپ کے آس پاس میوزک لگائے گا، جب میوزک سے بھی اس کا کام ختم نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ آپ کو آگ کی ایسی آزمائش میں لے جائے گا کہ جہاں پر آپ کہیں گے یا خدا ہوگا یا یہ دنیا ہوگی یا یہ گناہ ہوگا. لیکن آپ اگر کہیں گے خدا میں وہاں پر ہوگا، میں دنیا کو ایکسپٹ نہیں کروں گا، تو چوتھا آپ کے درمیان اور دوسرا آپ کے درمیان خدا یسوع مسیح ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو آفس میں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی بل زیادہ بنایا کرو، آپ کو آفس میں جھوٹ بولنے کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، آپ کو تنگ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اگر خدا کے اس کلام کے ساتھ جڑے رہے، خدا کے کلام کے ساتھ مستعد رہے، تو خدا آپ کی سچویشن کے اندر ہوگا. یسوع مسیح آپ کے ساتھ آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یسوع مسیح آپ کے لیے بات کر رہے ہوں گے، یسوع مسیح امپاسبل کو پاسبل کر رہے ہوں گے. یہاں پر وہ لو فٹ نہیں آتا فزکس کا، وہ کیمسٹری کا لو یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا کہ ایک سولڈ مٹیریل آگ میں ڈالی جائے، وہ آگ کی ڈگری سینٹی گریڈ 100 سے بھی 700 سے بھی 500 سے بھی اوپر چلی جائے اور وہ سولڈ مٹیریل جلے نا. 1000 سینٹی گریڈ کے اوپر لوہا پگھل جاتا ہے. آپ کہہ رہے یہاں پہ کہا جائے معمول سے 7 گنا زیادہ تھی. اگر 100 سینٹی گریڈ بھی ادھر کی آگ تھی تو 700 لکھا ہوا 7 گنا زیادہ کر دی گئی وہاں کی آگ. 800 سینٹی گریڈ تھا جہاں پر لوہا کا نام و نشان نہیں رہتا. وہاں پر یہ انسانی جسم نسیں رکھنے والے پانی ہائیڈروجن بھی کیسے وہاں پر اس کے اندر زندہ رہا؟ یہ یسوع مسیح ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے. لیکن ان کے کپڑوں سے جلنے کی بو بھی نہیں آئی تھی، ان کے کپڑے کے دھاگے تک نہیں جلے تھے، کپڑوں کے دھاگے تک، کیونکہ پرانے دور کے اندر قمیصوں کے ساتھ جھالر ہوتی تھی، لیس لگی ہوتی تھی، وہ تک نہیں جلی تھی. آپ کو میں اس خدا کی بات بتا رہا ہوں، اور خدا اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آج یہ کلام سنایا جا رہا ہے. خدا نے بھی ایک کیمرہ اوپر لگایا، CCTV فوٹیج کیمرہ، کہ وہ آج آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کون اس کلام کو سن رہا ہے، کون اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے تہیا کر لیا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، ہم گناہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم اپنی جوانی کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے، ہم یسوع کے کلام کو پورا کریں گے. تو وہ اونچے کیے جاتے ہیں، سرفراز کیے جاتے ہیں، اور برکت ان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اخروج کی کتاب 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ جلدی نکالیے اخروج کی کتاب 5واں باب اور ان کی پہلی آیت. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چھٹکارے کی طرف بڑھتے ہیں، جب ہم پریئر کی طرف بڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنے کا تہیا کرتے ہیں،
جب ہم چرچ جانے کا تہیا کرتے ہیں، خدا کی خدمت کرنے کا تہیا کرتے ہیں، اتنے مخالفین ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اخروج کی کتاب 5واں باب پہلی آیت میں، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ ہم بیابان میں ہمارے لیے عید کریں، بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ یہ ان کے چھٹکارے کے لیے موسیٰ نے فرعون کے آگے بولا۔ جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، خدمت میں آ جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ آپ کا چرچ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، آپ کا چرچ کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خدمت میں آتے ہیں، آپ کے رشتہ دار مخالف ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا میں چلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے دوست آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ چھٹکارا پائے گا، اب یہ کوئی بڑا کام کرے گا، اس لیے وہ آپ کو پریشرائز کرتا ہے تاکہ یہ پیچھے چلا جائے۔ بہت سے ایمانداروں نے اپنے 4 5 سال 10 سال ضائع اس لیے کیے ہیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہم اتنے پاورفل نہیں ہو سکتے، ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر انہیں وہی 4 سال وہی 10 سال مسیح میں محنت کی ہوتی تو آج ان کے پاس ایک عظیم خدا کی پریزنس اور عظیم خدا کی انینٹنگ اور عظیم خدا کا مسا موجود ہوتا۔ لیکن ابھی انہیں دوبارہ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا اپنا کام، اور زیرو سے شروع کر کے آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ ان کے سروں پر خدا کا مسا ٹھہر سکے۔ آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب آپ چھٹکارے کی طرف آئیں گے، آپ کہیں گے اچھا والا میں ایماندار تھا، اچھا والا چرچ جاتا تھا، نہ کوئی پاسٹر میرے خلاف تھا، نہ کوئی چرچ میرے خلاف تھا، لیکن جیسے میں مسیح میں آیا، جیسے میں خدمت میں آیا، یہ سب میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ جب تیرا خاندان اور تو چھٹکارے کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان اسی طرح کرتا ہے، وہ پریشرائز کرتا ہے تاکہ خدمت چھوڑ دیں، وہ پریشرائز کرتا ہے تاکہ پریئر چھوڑ دیں، وہ پریشرائز کرتا ہے تاکہ یہ اپنی اس پاکیزگی کے لیول کو چھوڑ دیں۔ شیطان نربلتائیوں کو لے کر آتا ہے، مایوسیوں کو لے کر آتا ہے، بے ایمانیوں کو لے کر آتا ہے۔ 10 سال ہو گئے پریئر کرتے ہوئے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، چھوڑ، کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کسی اور سے جا کر مانگا پانی پی آتے ہیں، کسی اور کو چڑھاوا دے آتے ہیں۔ لیکن اگر تجھے پھر بھی یقین ہے کہ 10 سال بعد بھی میرا خدا میری کو ہرا اور بھرا کرے گا، بابرکت بنائے گا، وہ بنا کے دکھائے گا یسوع مسیح کے زندہ نام سے۔ اگر تو اڑی اور کھڑی رہی، وہ کرے گا تیرے لیے کام یسوع کے نام سے۔ لیکن کیا ہے کہ تو اپنے سر کو کسی اور شیطان کے سامنے تو نہیں جھکائے گی یا جھکائے گا۔ بات یہ ہے کہ کیا تو گناہ کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں کرے گا۔ وہاں پہ ہمیں پڑھا دانیل کی باب کی مطلب لکھا ہے کہ جھک کر کیا کرے، اس مورت کو سجدہ، سجدے کے لیے جو ورڈ انگلش میں یوز کیا گیا ہے ورشپ یوز کیا گیا ہے، ورشپ کے لیے جو ورڈ عبرانی میں یوز کیا گیا ہے وہ لکھا ہے چومنا یوز کیا گیا ہے۔ جب ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں، ہم شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہمارا کیا بن گیا؟ خدا بن گیا۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے، جب آپ گناہ کریں گے تو خدا آپ کا خدا نہیں بلکہ شیطان آپ کا خدا ہوگا۔ آپ کو اس چیز کو ریلائز کرنا ہے کہ چھٹکارے کے لیے آپ کو مسیح میں آنا پڑتا ہے، ایک پرائس دینا پڑتا ہے، ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ چھٹکارا اپنے آپ نہیں ملتا، رہائی اپنے آپ نہیں ملتی۔ آج سے میں آپ کو اگر میں لگاؤں 16 سال پہلے، آج سے اگر میں 17 سال پہلے یا اس سے پہلے کی میں بات لگاؤں آپ کے درمیان، تو جب ہم اپنے اسکول جاتے تھے، ہمارے گھرانے ہمیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا سکتے تھے، ہمیں کسی اور اسکول میں پڑھا سکتے تھے، لیکن خدا کی یہ مرضی تھی کہ ہم ایک کیتھولک اسکول میں پڑھیں، ہم ایک مذہبی اسکول میں پڑھیں، ایک ریلیجیس اسکول میں پڑھیں، تاکہ ہماری زندگی میں خدا کے کلام کا بوجھ وہاں سے پیدا ہو، ہماری زندگی میں خدا کے کلام کو سیکھنے کی تڑپ وہاں سے پیدا ہو، ہماری اسپرٹ وہاں سے خدا کھولنا شروع کرتا آیا، اور آج ہم آپ کے سامنے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور پوری دنیا کے سامنے خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ چھٹکارے کے لیے خدا دیکھتا ہے دور سے فیوچر کو، اور وہ آپ ہماری خدا نے کتنے سال پہلے تیاری کروائی؟ 17 سال پہلے تیاری خدا نے کروائی، اور آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ چھٹکارے کے لیے خدا آپ کے فیوچر کو دور سے دیکھتا ہے، لیکن وہ ویٹ آپ کا کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایگری ہوں گے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اس کی راہوں پر چلیں گے، تو پھر خدا کہتا ہے کہ واقعی میں تجھے اونچا کرنے کے لیے تیار ہوں، سرفراز کرنے کے لیے تیار ہوں، برکت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف اور صرف کلام خدا خاتموں کے لیے نہیں، ہر ایک ایماندار کے لیے جو اسے قبول کرے گا اس کی زندگی میں خدا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اخروج کی کتاب 5ویں باب کی 6 میں لکھا ہے، اسی دن فرعون نے بگاڑ لینے والوں سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا، اب آگے کو تم ان کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوسا نہ دینا، بلکہ اب تک دیتے رہے ہو وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھوسا بٹوریں، اور اس سے اتنی اینٹیں بنوانا جتنی اب تک بنتی آئی ہیں، اور تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ قائل ہو گئے ہیں اور اس طرح چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دیں، ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ جب شیطان نے دیکھا، فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیلی کیا ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تجھے چھوڑ کر، فرعون نے بھوسا بند کر دیا، اینٹوں کے اندر ڈالنے کے لیے بھوسا، تنگ کرنے لگ گیا،
انہیں ڈسٹرب کرنے لگ گیا اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب سے جو چھٹکارے کی بات کی ہے تب سے فرعون اور ہمیں تنگ کرنے لگ گیا ہے اور ہمیں ڈسٹرب کرنے لگ گیا ہے. یہی ہوتا ہے جب آپ مسیح میں بھرتے ہیں شیطان ایکٹیو ہوتا ہے. جو لڑائی کبھی گھر میں نہیں ہوئی وہ ہونا شروع ہوتی ہے. جو کبھی نہیں گھر میں بولا وہ بولنا شروع ہوتا ہے. جو کیا کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آیا وہ آنا شروع ہوتا ہے. جو 10 سال پہلے جسے کبھی پراپرٹی کا خیال نہیں تھا وہ بھی اٹھ کے آتا ہے کہ ہمیں حصہ دو. کیوں؟ کہ تم نے چھٹکارے کی بات کی. جو کبھی شیطانی خواب نہیں ہے وہ آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ شیطان سدا سے سدا تک چاہتا ہے کہ تم بیوقوف بنے رہو, تم پھنسے رہو, آزادی نہ پاؤ اور خدا کے کلام کے مطابق ڈلیور 100% نہ ہو سکو, اس کی مرضی کو پورا نہ کر پاؤ, اس کی بلاہٹ جس مقصد کی اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ پورا نہ کر پاؤ. لیکن دوسرا کرنٹیو 5:21 میں نے کیا پڑھا, جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے سب چیزیں ہمارے لیے کیا کر دی, گناہ کو اٹھا لیا, خود گنہگار بن گیا, خود لامتی بن گیا تاکہ ہم کیا پہنے, راست باز ہو جائیں. لیکن اگر آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہماری زندگی میں ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہم راست باز نہیں کہلائیں گے, ہم ابلیس کے فرزند کہلائیں گے. فیصلہ آپ کا ہے. 10 سال بعد بھی مسیح میں آنا ہے, بوڑھے ہو کے بھی مسیح میں آنا ہے, آنا آپ کو مسیح میں ہی ہے. فیصلہ ابھی کرو کہ ابھی سے ہی اور آج سے میں خدا میں چلوں گا. روزانہ تہیہ کرو, 1 گھنٹہ ضرور میں خدا کو دوں گا. چاہے شادی ہو, بیاہ ہو, کسی کی فوتگی ہو, کچھ بھی ہو, گھر میں مصروف سے مصروف کنڈیشنز چل رہی ہوں, اگر تم نے یہ فیصلہ کیا تو خدا تمہیں بچانے کی طاقت رکھتا ہے. تمہیں خدا گناہ سے آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تمہارے ذہنوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے, رستے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے, بلیس کرنے کی سامت تمہاری زندگی میں انٹر کرے گی یسوع مسیح کے زندہ نام سے. پترس کو یسوع مسیح نے بولا کہ کیا تم اسے 1 گھڑی بھی جاگ نہ سکا؟ 1 گھڑی مطلب 1 گھنٹہ بھی تمہیں ساتھ جاگ نہ سکا پوری رات میں سے؟ 1 گھڑی 1 گھنٹہ بھی آپ کو بچا سکتا ہے. 1 گھڑی کا مطلب کیا تھا کہ اگر تم 1 گھنٹہ پرارتھنا کرو گے, روز گناہ سے بچے رہو گے, روز شیطان کے اوپر فتح پاؤ گے, ضرور اس کو 2 ٹائم. اور خدا یقیناً آج آپ کو بلیس کر رہا ہے اور آج آپ کو چھو رہا ہے, آپ کے ذہنوں کو مسا کر رہا ہے تاکہ آپ چھٹکارے کی طرف بڑھ پائیں اس مسیح کے نام سے. جو گناہ سے واقف نہ تھا, جو بالکل پیور تھا, اس نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا, گناہگار. کوئی اگر کسی نیک کو بول دینا کہ تو نے چوری کی, تو نے فلاں چیز, اگر فلاں چیز پہ تو نے قبضہ کیا, تو نے ہیر پہ کیا ہے, وہ اسی وقت رونے لگ جاتا ہے. وہ اسی وقت بولتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا, کیا مجھ سے قسم کھلواؤ, کچھ کرواؤ, میں نے ایسے نہیں کیا. کیوں؟ اسے ہوتا کہ نہیں میری نیک نامی برباد نہ ہو. یسوع مسیح بائبل کہتی ہے 33 سال کے تھے جب اس دنیا سے گئے, 3 سال انہوں نے خدمت کی اور 3 سال ایسی شاہانہ خدمت کی. یسوع مسیح کے فالوورز ہزاروں میں, لاکھوں میں تھے. جب یسوع مسیح کو گنہگار بنایا, یسوع مسیح کی ریپوٹیشن 0/0 کر دی گئی, اس کی بےزتی کر دی گئی. یسوع مسیح نے ایک بھی نہیں بولا کہ میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا, میری عزت کا کیا ہوگا, میری مجھے تو شرمندہ تم لوگوں نے کر دیا. میں لوگوں کو فخر سے تعلیم دیتا تھا, میں لوگوں کو فخر سے یہ سب باتیں بتاتا تھا, لوگوں کو بولتا تھا مجھ پہ کوئی گناہ ثابت کرے, اور تم نے آ کر مجھ پر ایسا الزام لگا دیا. لیکن یسوع نے ایسی کوئی بات منہ سے نہیں کہی. یسوع نے کہا کہ اب میرے باپ کی مرضی پوری ہو, جو وہ چاہتا ہے راست بائی کا کام کرنا وہ میں کروں گا, تاکہ آپ اور میں کیا بن جائیں, آپ اور میں راست باز بن جائیں, آپ اور میں نیک نام بن جائیں, آپ اور ہمارا نام پورا اونچا اور گریٹ کر سکے اور بلیس کر سکے. آمین. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے آسمان کی طرف اور صرف یہی بولیں گے خداوند آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ سمے بتاؤں گا, تیرے ساتھ وقت گزاروں گا. بغیر پریئر کے آپ کی پاکیزگی 0 ہے. آپ کہیں میں دل میں کوئی گناہ نہیں کرتا, لیکن جب تک آپ خدا کی حضور میں نہیں جائیں گے آپ ریفریش نہیں ہو سکتے, آپ پاک نہیں ہو سکتے, آپ کلین نہیں ہو سکتے, آپ شیطان سے لڑ نہیں سکتے. آپ کو جانا پڑے گا خدا کی پریزنس کے اندر. ایک پاسٹر ہے, جب اس جو پاسٹر خدا کی حضوری کے اندر, خدا کے سروس اسٹیشن کے اندر روز نہیں جاتا, وہ کیسے چلے گا, وہ کیسے بھاگے گا؟ ایک گاڑی چلتی جا رہی ہے, روز 500,000 کلومیٹر وہ کراس کر لیتی ہے, اس کا انجن گرم ہوگا, راستے میں کہیں بارش ہے, کہیں مٹی ہے, کہیں کچھ اور چیزیں موجود ہیں, کہیں اس کے ڈیزل چینج کرنا ہے, کہیں اور انجن کے پرابلمز ہیں, کہیں بریک چیک کرنی ہے. لیکن وہ چلتی جائے گی, ایک وقت آئے گا وہ خراب ہو جائے گی, ایک وقت آئے گا انجن اس کا کیا ہوگا, خراب ہو جائے گا, گرم ہو کے دھواں نہیں لگ جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا جب ٹائر بھی گرم ہو جائیں گے اور پھٹ جائیں گے, وہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہے گی. اسی طرح بہت سے ایماندار اور پاسٹرز ہیں, پاسٹرز کہتے ہیں خدمت کرتے جائیں, کبھی ہمیں سروس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہ پڑے. سروس اسٹیشن مطلب خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. جو گاڑیاں وقت پر سروس اسٹیشن جاتی, وقت پر ان کے پیٹرول چینج ہوتا ہے, ڈیزل چینج ہوتا ہے, پانی چینج ہوتا ہے, سروس ہوتی ہے, کلینزنگ ہوتی ہے, وہ لانگ ٹائم تک چلتی ہے. ان کے اندر بیٹھنے کا ایک علیحدہ مزہ آتا ہے.
ان کے اندر بیٹھ کر اے سی کا ٹھنڈی ہوا لینے کی ایک علیحدہ لطف آتا ہے. اگر ایک پاسٹر ڈیلی بیسس پر خدا کی پریزنس میں نہیں جاتا, وہ خدا سے کیا تازہ کلام لے گا؟ ایک ایماندار اگر خدا کی حضوری کے اندر ڈیلی نہیں جاتا, اس کی خدا کیا اسے پاک اور صاف کرے گا؟ جس نے مہینے بعد ایک دفعہ جانا ہے, جو پاسٹر مہینے بعد ایک دفعہ خدا کی حضوری میں جا رہا ہے, مہینے بعد ایک دفعہ خود پرسنل پرے کر رہا ہے, اس سے خدا کیا بات کرے گا, اسے کیا پاک کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آسمان کی طرف, بولو خدا باپ تو گناہ سے خدا واقف نہ تھا, لیکن تو نے میرے لیے خدا گناہوں کو اٹھا لیا. خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. خدا باپ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, میں گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر, مجھے گناہ کے اوپر فتح اور کامیابی دے. میں وعدہ کرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا, مجھے گناہ کے اوپر فتح دے دے خداوند, مجھے روز تیری حضوری کے اندر بیٹھنے کی قوت اور طاقت دے, تاکہ میں خدا ابلیس کے اوپر فتح پا سکوں اور تیری حضوری کے اندر اپنے درخواستوں التجاؤں کو لے کر آ سکوں, اور میں بچایا جاؤں, میرا گھرانہ بچایا جائے, میرا نام ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں لکھ, تاکہ جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو خدا ہم تیرے پاس فردوس میں موجود ہوں. مانگتے ہیں اس مسیح کے زندہ قادر اور بابرکت نام سے, آمین. God bless you. خدا نے آج آپ سے کلام کیا, اس کلام کو دوبارہ آپ سنیں گے YouTube کے اوپر.